बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हरीम है। मैं 35 साल की हो चुकी थी, मगर कोई औरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंगत सांवली थी और मैं देखने में भी खूबसूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ता करवाने वाली मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़का इमाम मस्जिद था, मगर इसका आगे पीछे कोई नहीं था। वालिदैन इसके फौत हो चुके थे और इसे इसके मामू ने पाला था। अब वो एक मस्जिद में इमाम था और किराए के घर में अकेला रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा और मेरी शादी इस इमाम मस्जिद ज़ुबैर से कर दी। शादी के 3 साल तो मेरे ज़ुबैर के साथ बहुत अच्छे गुजरे, मगर जब इसे ये पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी ज़िंदगी इसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बात पर वो मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं ज़ुबैर की बातें चुपचाप सुनती रहती, इसे कोई जवाब न देती, क्योंकि मुझे पता था कि ज़ुबैर अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और वो मुझे तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है। मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रही और हमारी शादी को 15 साल गुजर गए। ज़ुबैर अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक दिन वो घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो इन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था। ज़ुबैर ने कब दूसरी शादी की, मुझे इस बात की खबर तक न हुई। ज़ुबैर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर अब हालात ख़राब होने की वजह से मैं इसे घर ले आया। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जितनी थी, मगर इस रात ज़ुबैर की दूसरी बीवी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वो रहेगी या फिर मैं। मैं तो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक ज़ुबैर मेरे कमरे में आए। इनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुझ पर बहुत से गलत गलत इल्ज़ाम लगाए और इसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई। मेरी कोई औलाद नहीं थी। सब्र करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने मुझे दिलासा दिया और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेली थी। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत बीमार रहती थी। मगर मेरी बदसूरती और हमारी गरीबी मेरे रिश्ते के दरमियान हमेशा दीवार बन जाती। मैं भी अब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। मैं बाँझ थी और अब मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने नौकरी कर ली। नौकरी में आहिस्ता आहिस्ता मुझे तरक्की मिलती चली गई और अब तो हमारे हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदी को देखकर मेरा दिल डूब सा जाता। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बात जान गई थी कि अब मेरी जिंदगी में कोई बहार नहीं उतरने वाली। मेरी दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई। मैं बस दफ्तर जाती, दफ्तर से लौट कर वापस घर आ जाती। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे नसीब में शायद किसी जीवन साथी का साथ नहीं लिखा था। ज़ुबैर ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैंने अकेले जीना सीख लिया था। इसने तो मुझे अपने मोहल्ले में बदनाम कर दिया था। हर मर्द मुझे बड़ी और बुरी औरत समझने लगा था। मैं खुद को अच्छी तरह से नकाब करके घर से निकलती थी। अम्मा पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। कहीं न कहीं मेरी तलाक होने का गम अम्मा से चिमट गया और इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस लौटी तो अम्मा बहुत ही निढाल थी। मैं फौरन ही अम्मा को रिक्शे में डालकर एक करीबी छोटे से अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ काम करने वाला लड़का बहुत ही अच्छा था। इसने अम्मा की खराब तबीयत को देखते हुए एक गोली इनके मुंह में रख दी और कहने लगा कि आप डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर लें। अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जुबान के नीचे गोली रखने से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए तब तक वो लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा था। इसका नाम अकबर था। वो मुझसे अम्मा की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वो खुद अम्मा को अंदर ले गया और चेकअप करवाया। मैं और अम्मा वापस लौटने लगी तो इसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहने लगा अगर कभी भी कोई मसला हो तो मैं इसे फ़ोन कर सकती हूँ। वो हंसते हुए बहुत खूबसूरत तो नौजवान था।
لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے اس کا اخلاق اچھا لگا تھا۔ وہ سبھی مریضوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ میرے لیے اب نوکری پر جانا بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے نوکری پر بھی ہر وقت اماں کی یاد ستاتی رہتی اور ان کی فکر لگی رہتی۔ 2 دن کے بعد اماں نے فون کر کے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے دفتر سے چھٹی لینا چاہی، لیکن مجھے چھٹی نہ ملی۔ میں نے اکبر کو مجبوری میں فون ملایا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ فوراً ہی میرے گھر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اکبر کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آرام سے اپنا کام کر لیں۔ آپ کی واپسی تک میں اماں کے ساتھ ہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے اکبر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے وہ کوئی فرشتہ معلوم ہو رہا تھا جو اس مشکل وقت میں میرے کام آ گیا تھا، کیونکہ میرے لیے دفتر سے نکلنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ جب میں گھر واپس لوٹی تو اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اماں نے بتایا کہ اکبر نے ان کا بہت خیال رکھا۔ اکبر روز ہی اماں کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگا۔ اب تو وہ شام کے وقت پابندی سے آتا اور خود ہی اماں کا بلڈ پریشر چیک کرتا۔ میری بھی اس سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اکبر ہمارے گھر کا ایک فرد سا بن گیا تھا۔ میرے لیے تو وہ کسی چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ مجھے جب بھی اماں کی طبیعت کو لے کر کوئی پریشانی ہوتی تو میں فوراً اکبر کو فون ملاتی۔ وہ پچھلے 5 سال سے اس اسپتال میں جاب کر رہا تھا اور اسے دوائیوں کی بہت زیادہ معلومات تھی۔ ایک دن جب اکبر آیا تو اماں سو چکی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح چائے بنا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اکبر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اکبر اس طرح کی کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا اور اسے پوچھنے لگی کہ اس نے اپنا تعلیمی سفر کیوں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا اسے پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اس کے ابا نے بہت زور دیا، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی نہ کر سکا اور اس نے اپنی مرضی سے یہ نوکری کر لی۔ اس کے اماں ابا اس کی نوکری پر خوش تو نہیں تھے، لیکن اکبر کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اکبر مزاج کا ضدی تھا۔ اکبر کہہ رہا تھا اسے مریضوں کو شفا یاب ہوتے دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر تو نہیں بن سکا تھا، لیکن اس نے اپنے ہی کام میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ وہ بالکل ڈاکٹر کی طرح ہی ہر مرض کو سمجھ جایا کرتا تھا۔ مجھے اکبر کی ہر بات ہی اچھی لگتی تھی، لیکن میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے کہے گا، کیونکہ اس سے عمر میں پورے 15 سال میں بڑی تھی اور طلاق یافتہ عورت تھی۔ لیکن اس نے اگلے دن ہی مجھے دوبارہ شادی کے لیے پوچھا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا ہے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ میری بات سن کر اکبر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ مجھے لگا اگلے دن وہ نہیں آئے گا، لیکن جب میں دفتر سے لوٹی تو وہ پہلے سے ہی میرے گھر میں موجود تھا اور اماں اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اماں کو بہت عرصے کے بعد یوں ہنستا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ادب سے سلام پیش کیا، پھر اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں اس لڑکے پر حیران تھی جسے کل میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا، لیکن وہ تو روزانہ کی طرح ہی خوش باش اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں فریش ہو کر چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو وہ میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ اس کی آہٹ پہ میں چونک کر پلٹی تو کہنے لگا، حریم، آپ کب تک اکیلی زندگی گزاریں گی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اکبر کو ایک دفعہ پھر سمجھایا کہ میری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، ہمارا رشتہ ممکن نہیں۔ میں جانتی تھی جس طرح اکبر کی عادت ہے، میں اگر اسے سختی سے پیش آؤں گی تو وہ اس بات کو لے کر اور بھی زیادہ بحث کرے گا۔ اس لیے میں اسے پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تم کسی جوان لڑکی سے شادی کرو۔ لیکن اکبر تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ اکبر کو مجھ سے ہی شادی کیوں کرنی ہے، جبکہ وہ کم عمر اور خوبصورت ہے، اسے کوئی بھی حسین لڑکی مل سکتی ہے۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اسے کہا، پہلے تم اپنے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو اور اس کے بعد آ کر مجھے بتانا۔ میں تم سے شادی کا کوئی فیصلہ کروں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اکبر کے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ کوئی بھی ماں اپنے 20 سال کے بیٹے کی شادی ایک 35 سال کی طلاق یافتہ عورت سے نہیں کر سکتی۔
اگلے روز اکبر ہمارے گھر آیا تو اس نے مجھ سے شادی کی کوئی بات نہ کی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ اکبر کو ہمارے گھر آتے 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا اور اب پچھلے 2 ماہ سے میں نے ایک دفعہ بھی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ میں سکون سے اپنی نوکری کر رہی تھی اور اماں کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میری نوکری میں مزید ترقی مجھے مل گئی۔ میں اماں کے لیے ایک ملازمہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسے بھروسہ مند عورت مل نہیں رہی تھی جسے میں اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر چھوڑتی۔ جتنا وقت اکبر ہمارے گھر گزارتا، ہمارے گھر کے در و دیوار ہنستے مسکراتے رہتے۔ اس کے جاتے ہی گھر میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا جاتا، کیونکہ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں اکیلی چارپائی پر پڑی رہتی۔ اب تو مجھے اور اماں کو اکبر کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ ایک دن بھی نہ آتا تو میں خود ہی اسے فون کر کے خیر خیریت پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن اکبر ہمارے گھر آیا تو بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ماں باپ رشتہ لے کر میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں میں انہیں کب بھیجوں۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا حریم آپ نے ہی تو کہا تھا جب تمہارے ماں باپ اس رشتے کے لیے مان جائیں اس وقت آپ مجھ سے شادی کر لیں گی۔ میں نے اتنا عرصہ لگا کر اپنے ماں باپ کو منا لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں انہیں کب بھیجوں۔ خوشی اکبر کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے اپنے ماں باپ کو منایا ہے۔ وہ اتنے مہینوں سے اسی لیے خاموش تھا کیونکہ وہ میری بات پر عمل کر رہا تھا اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا ہے۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا کر ان سے مشورہ کیا تو اماں کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی اکبر سے اچھا تمہارے لیے کون ہو سکتا ہے؟ تم اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی اور مجھے بھی مرتے وقت یہ سکون ہوگا کہ میری بیٹی اکیلی نہیں ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد تم نوکری چھوڑ دینا اور آرام سے گھر سنبھالنا۔ اماں کے مجبور کرنے پر میں نے اکبر کو کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دے۔ اگلے ہی دن اکبر کے ماں باپ رشتہ لے کر آئے۔ وہ لوگ شاید اس رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتی تھی کیونکہ میرا اور اکبر کا رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ جس کو بھی اس رشتے کی خبر ملی وہ یہی کہے گا کہ ایک بڑھیا نے جوان لڑکے کو پھنسایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت کی کسی کم عمر لڑکی سے شادی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ میرا اکبر کا رشتہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوتا کہ میں جسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اب میں اسی سے شادی کر رہی ہوں۔ اکبر اور میری شادی بالکل سادگی سے انجام پائی کیونکہ میں بھی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اکبر کے ماں باپ بھی اس بات کو زمانے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بہو ایک 35 سال کی طلاق یافتہ عورت ہے۔ آس پڑوس والوں کو جب میری شادی کا علم ہوا تو انہوں نے باتیں بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پڑوس والی خالہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں کی بیماری کے بہانے لڑکے کو بلا کر حریم نے خوب پھنسایا ہے۔ ان کی اس بات پر میرے آنسو میرے حلق میں اتر گئے۔ رخصتی کے وقت میں اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اماں نے مجھے دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا اور میں اپنے سسرال پہنچ گئی۔ سسرال میں قدم رکھتے وقت میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری ساس کا میرے ساتھ رویہ بہت ہی روکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنی خدمت سے اپنے ساس سسر کا دل جیت لوں گی اور اکبر کو کبھی اس رشتے پر شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس نے مجھے اکبر کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اکبر کمرے میں چلا آیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اکبر میرے پاس بیٹھ کر خاموشی سے میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت محبت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا حریم میں نے اپنے ماں باپ کو اس رشتے کے لیے بہت ہی مشکل سے منایا ہے۔ میں ہر صورت میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے محبت کے علاوہ ایک اور وجہ بھی پوشیدہ تھی اور جب اکبر نے وجہ بتائی تو میرے تو آنسو نہ تھم سکے۔
وہ کہنے لگا، حریم، میری خواہش ہمیشہ سے تھی کہ میں اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کروں۔ پھر مجھے ہسپتال میں آپ ملی اور میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گیا۔ جب میرا آپ کے گھر آنا جانا شروع ہوا تو میں آپ کو آہستہ آہستہ جاننے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ آپ بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہیں۔ مجھے خود بخود ہی آپ سے محبت ہو گئی۔ میری وہ خواہش جو ہمیشہ دعا بن کر میرے لبوں پر آتی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی تھی۔ جو آپ بہار بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ پہلے اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کرو، تب میں کچھ پریشان ہو گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر میں جب رشتے کی بات کی تو پہلے تو میرے ماں باپ بہت غصے میں آئے۔ میری نوکری اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں شادی کر کے بیوی کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا، اور یہی بات میرے باپ نے میرے سامنے رکھ دی کہ جب تمہاری بیوی آ جائے گی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ میرے باپ نے کہا کہ پہلے اس قابل بن جاؤ کہ ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں، پھر اپنی پسند بتانا۔ میں نے اپنے باپ کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پونجی سے ایک چھوٹے سا میڈیکل اسٹور کھول لیا، اور 1-2 مہینوں میں ہی میرا میڈیکل اسٹور چل پڑا اور میری کمائی اچھی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سے جب آپ کے رشتے کی بات کی تو میرے ماں باپ مان گئے۔ حریم، جب میں چھٹی جماعت میں تھا اس وقت میں نے آپ کی اپنی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے کی تھی، جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے ایک ایسا جیون ساتھی کیسے چن سکتا ہے جو اس سے عمر میں بہت بڑا ہو۔ اسی لیے میں نے بڑے ہونے کے بعد اس بارے میں جب مزید معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ اپنی عمر کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والی اور ساتھ نبھانے والی عورت تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پوشیدہ ہے جو ہم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جو عمر میں مجھ سے بڑی ہوگی، اور پھر میری یہ خواہش اس وقت اور شدید ہو گئی جب مجھے اس حدیث کا علم ہوا کہ فتنے کے دور میں جو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے شہید کے برابر اجر ملے گا، اور آج کے دور میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک سنت عمل ہے۔ اگر کبھی کم عمر لڑکا کسی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر بھی لیتا تو لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے عورت نے لڑکے کو پھنسایا ہوگا۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اکبر نے کہا، مجھ سے شادی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور اپنے اس خواہش کو پورا بھی کرنا چاہتا تھا۔ اکبر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کے ساتھ رخصت ہونے سے پہلے تک میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دنیا والے مجھے نہ جانے کیسے کیسے طعنوں کا نشانہ بنائیں گے، لیکن اکبر نے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا۔ میری سوچ پوری طرح بدل گئی۔ میں نے بھی اپنی ساری زندگی دنیا کی دھوپ میں گزاری تھی اور دین پر برائے نام ہی عمل کرتی آئی تھی۔ خدا نے نہ جانے کس نیکی کے بدلے میرے نصیب میں اکبر جیسا انسان لکھ دیا تھا۔ اب مجھے اکبر کے ساتھ مل کر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم پوری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن ایک قدم اٹھا کر ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ آئیے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے جنہیں ہم آج کے دور میں اپنی لا علمی کی وجہ سے معیوب سمجھنے لگے ہیں۔ اکبر کی مجھ جیسی بانجھ اور بے سہارا عورت سے شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ اس نے ہم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دونوں کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ میں نے اپنی خدمت سے اپنے سسر کا دل بھی، ساس سسر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ میرے پہلے شوہر نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اب وہ بہت بیمار تھا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اکبر سے شادی کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا۔
دوستوں اگر آپ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔